अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जो तनाज़ा चल रहा है वो तनाज़ा आज और भी संगीन हो गया जब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतहर मनल्ला ने भी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना तफसीली हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अतहर मनल्ला ने यह तफसीली हुक्म सुप्रीम कोर्ट के उस 9 रुकनी बेंच के हिस्से के तौर पर लिखा था कि जिस बेंच के सामने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस की तारीख के हवाले से ये तय नहीं हो रहा था कि वो तारीख क्यों नहीं दी जा रही और वो कौन वो तारीख देगा। जी हाँ, ये 9 रुकनी बेंच जो था ये सो मोटो अख्तियारात के तहत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से बनाया गया था। आपको याद होगा कि फिर इसमें से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अलग हो गए थे, मगर अलग होने से पहले कुछ हीयरिंग्स के ऊपर 9 के 9 जजेस ने बैठ के मुख्तलिफ दिनों में कुछ मुख्तलिफ ऑर्डर्स जारी किए थे और उसमें सबसे अहम ऑर्डर 27 फरवरी का था जिसमें 9 जजों के दस्तखत हैं और उन 9 जजों के दस्तखतों से जारी किए गए ऑर्डर के अंदर जो लिखा था उसमें यह था कि चीफ जस्टिस को अख्तियार दिया जाता है कि वो इस बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन करें, यानी तश्कील नो करें। अब ये कहीं वाज़ेह नहीं है कि तश्कील नो की ज़रूरत पेश क्यों आई और ये वजह नहीं बताई गई, मगर चीफ जस्टिस ने जो हुक्म ये 27 फरवरी को जारी किया था उसके अंदर एक जुमला बड़ा अहम है जो जुमला 9 के 9 जजेस की तरफ से कहा गया था और वो था कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23 फरवरी 2023 एंड द एडिशनल नोट्स अटैच्ड देयर टू बाय 4 ऑफ अस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एंड जस्टिस अतहर मनल्ला, यानी कि इन 4 मुअज़्ज़ज़ जजों ने जो इख्तलाफी नोट्स दिए हैं या अपना फैसला दिया है उनको मद्देनज़र रखते हुए जो 9 रुकनी बेंच है वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि चीफ जस्टिस इस बेंच की तश्कील नो करें, यानी नया बेंच तश्कील दें। अच्छा, वो जो इश्यूज़ क्या थे इन 9 रुकनी बेंच के सामने कि जिसमें से नया बेंच तश्कील देना पड़ा। 27 फरवरी के ऑर्डर में कोई वजह नहीं लिखी, लेकिन सिर्फ उन 4 जजों के नोट्स का हवाला दिया गया है और उन 4 जजों के नोट्स का खुलासा आपको बता दूं। सबसे पहले तो एतराज़ था कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके कहने पे ये सो मोटो कार्रवाई शुरू हुई थी, जिनके नोट के ऊपर वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि वो जो उन्होंने नोट भेजा था चीफ जस्टिस को सो मोटो कार्रवाई के लिए उसमें वो अपनी राय दे चुके थे और वो ये लिख चुके थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना होना बज़ाहिर ये आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है, यानी वो अपनी राय दे चुके थे। तो इसलिए उन्होंने तो मज़ीद कोई कार्रवाई इस 9 रुकनी बेंच में की नहीं, ना उन्होंने कोई ऑर्डर लिखा, ना फैसला लिखा, ना नोट लिखा। वो तो अब अच्छा, वो उन पे एतराज़ था। फिर दूसरा जो इशू था जो 4 जजेस ने भी उठाया था वो ये था कि तो लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें पहले से ज़ेर समाअत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इन दरख्वास्तों को ना सुने। फिर तीसरा ये था कि ये जो सो मोटो कार्रवाई करती है सुप्रीम कोर्ट, इस सो मोटो कार्रवाई के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उनके अख्तियारात के हवाले से अभी तक कोई मामला तय नहीं है, कोई रूल्स, कोई कवायद तय नहीं है। तो इसलिए चीफ जस्टिस अपना कोई भी अख्तियार इस्तेमाल करने से पहले ये सो मोटो के हवाले से अख्तियारात को कोई हतमी शक्ल दें और ये तय किया जाए कि ये मुफाद आमा का मामला है या फिर ये मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का है भी या नहीं। तो ये 4 जजों के नोट्स और रिजर्वेशन की बुनियाद पे इन 9 के 9 जजों ने ये दस्तखत कर दिए कि तश्कील नो की जाए। अब बज़ाहिर ये 27 फरवरी का ऑर्डर है, 9 जजों के दस्तखत हैं कि चीफ जस्टिस नया बेंच बना लें, मगर आज जस्टिस अतहर मनल्ला का जो तफसीली फ़ैसला आया है उससे ये वाज़ेह हो गया है कि 9 जजों ने जो अख्तियार चीफ जस्टिस को दिया था नया बेंच बनाने का
وہ صرف اور صرف اس حد تک تھا کہ وہ جو 2 ججوں پہ اعتراض ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، آپ ان کو ایکسکلوڈ کریں گے کیونکہ وہ اپنی رائے دے چکے، اور میرے خیال میں ان 2 ججوں نے بھی ضد نہیں کیا، اور چیف جسٹس زبانی طور پہ کہہ چکے تھے کہ انہوں نے ریکیوز کیا ہے، مطلب رضاکارانہ طور پہ ہٹ گئے، تو پیچھے 7 رہ گئے تھے۔ تو شاید باقی ججوں کو بھی یہ ان کے ذہن میں تھا کہ اب جو چیف جسٹس نیا بینچ بنائیں گے وہ صرف جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نکال کے تو پھر وہ نیا بینچ بنے گا، یعنی باقی 7 رہ جائیں گے۔ تو سب نے دستخط کر دیے 9 کے 9 ججوں نے کہ چیف جسٹس نیا بینچ بنائے۔ اچھا، شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالنے کے ساتھ ساتھ وہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی آؤٹ کر دیں گے۔ تو بہرحال اب وہ 9 کے دستخطوں کی بنیاد پہ چیف جسٹس نے جو ہے وہ 5 رکنی بینچ بنا دیا، یعنی 2 جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس مظاہر نقوی کو سائڈ پہ کر دیا، اور 2 جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی نکال دیا، بیلنس کر دیا، اور پیچھے رہ گئے 5۔ اب 5 پیچھے میں 3-2 کی جسٹس بندیال کے جو ہم خیال تھے ان کی اکثریت ہوگی۔ تو اب ہوا یہ کہ جب 5 رکنی جب بینچ بیٹھ گیا تو ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ کا تفصیلی آرڈر نہیں آیا تھا، جسٹس جمال خان مندوخیل کا تفصیلی آرڈر نہیں آیا تھا، جسٹس یحییٰ آفریدی کا تفصیلی آرڈر نہیں آیا تھا، جسٹس اطہر من اللہ کا بھی تفصیلی آرڈر نہیں آیا تھا۔ مختصر شارٹ نوٹس تو ہیں، 4 کے 4 لگے ہوئے ہیں 24 تاریخ کے آرڈر جو ہیں، اور ان میں انہوں نے یہی کامن پوائنٹس کچھ اعتراضات اٹھائے تھے۔ لیکن آج جسٹس اطہر من اللہ کے تفصیلی فیصلے سے بہت ساری چیزیں آشکار ہو گئی ہیں، اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بندیال چیف جسٹس بندیال کے خلاف اب 4 گواہ ہو گئے ہیں، اور وہ 4 صالح، نیک اور پاک باز سپریم کورٹ کے جج گواہ ہیں، اور وہ گواہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی اختلاف کر رہے ہیں، وہ گواہ یہ ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اس سے پہلے جو جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے شارٹ نوٹ میں بھی جو 24 تاریخ کو جاری کیا تھا، اس میں بھی یہ شکایت کی تھی کہ جو سوال جسٹس اطہر من اللہ نے اوپن کورٹ میں اٹھائے تھے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان سوالوں کو اوپن کورٹ میں تو کہا تھا کہ ہم شامل کر رہے ہیں آرڈر میں، لیکن جب آرڈر لکھا ہوا ہے تو اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ تو یہ بظاہر کچھ یا تو غلط بیانی تھی یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے اس وقت بھی شکایت کی تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف 24 فروری کو بھی، کہ انہوں نے جو اوپن کورٹ میں آرڈر لکھوایا اس میں کچھ اور چیزیں تھیں، اس میں جسٹس اطہر من اللہ کے بھی 4 سوال تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں جو ہیں اگر غیر آئینی طور پہ ٹوٹی گئی کیا وہ بحال ہو سکتی ہیں، کیا اسمبلیاں توڑنے کی کوئی سالڈ ریزن بھی ہونی چاہیے، کیا اسمبلیوں کی تحلیل بھی آئینی ہے یا نہیں۔ تو یہ 4 سوال 3 سوال جو تھے وہ شامل نہیں تھے جس پہ جسٹس اطہر من اللہ نے شکایت کی تھی اس وقت بھی۔ آج کا بھی جو تفصیلی حکم نامہ آیا ہے جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے، اس میں انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے، اور اس میں بھی ایک شکایت کی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، کہ چائے کی پیالی پہ اینٹی روم میں جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، سارے ججوں کی جو ملاقات ہوئی تھی اینٹی روم کے اندر، تو اس اینٹی روم کے اندر ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ سو موٹو جورسڈکشن کی جو ایگزمپشن ہے وہ 4-3 کی اکثریت سے طے ہو چکی ہے، مطلب 4 اگینسٹ تھے، سو موٹو کے خلاف تھے، اور 3 حق میں تھے، اور یہ اینٹی روم کے اندر یہ ڈسکشن ہو چکی تھی۔ اور سچی بات یہ کہ جو چائے کی پیالی کے اوپر گفتگو کا ذکر ہے وہ 27 فروری کے اس آرڈر میں بھی ہے کہ جو 9 ججوں نے سائن کیا ہوا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ ایز ویل ایز دا ڈسکشن ڈیلیبریشن میڈ بائی اس ان دی اینٹی روم آف دس کورٹ، یہ 27 فروری کو 9 جج دستخط کر رہے ہیں۔ تو اینٹی روم کی ڈسکشن کا بھی اس میں حوالہ ہے، 4 ججوں کا نام بھی ہے، اور یہ بالکل یہ طے تھا۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ بینچ میں شامل رہیں گے، ان کو بینچ سے نکالا نہیں جائے گا۔ دس واز دی انڈرسٹینڈنگ ان دا میٹنگ ہیلڈ ان آفٹرنون 27 فروری 2023۔ It is noted that I had not recused nor had any reason to disassociate myself۔ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ میں نے ریکیوز نہیں کیا، میں جب بینچ سے خود دستبردار نہیں ہوا، اور نہ ہی میرے پاس کوئی وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیتا۔ تو وہ جسٹس اطہر من اللہ نے آج کے تفصیلی فیصلے میں یہ ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بظاہر اور مبینہ طور پہ ان کے ساتھ غلط بیانی کی،
اور چائے کی پیالی پہ کچھ اور طے ہوا تھا، یعنی 4-3 کی طے ہوا تھا، بینچ ہوگا 7 کا، اور بعد میں پھر انہوں نے 5 رکنی بینچ بنا دیا جس میں سے جسٹس اطہر من اللہ کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر لیا. تو یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے. مگر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے 25 صفحات پر مشتمل، یہ فیصلہ جو ہے میرے خیال میں تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا. اور اگر آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، بعد میں کوئی بھی اگر طالب علم یہ جاننا چاہے گا کہ جو پاکستان کے آج کے حالات ہیں وہ کس وجہ سے پیدا ہوئے، تو وہ جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کو پڑھ کے اس کو ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی. اور اگر میں یہ کہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ آج کا جو تفصیلی فیصلہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ایک کرونالوجی آف ایونٹس ہے، ایک تاریخ کا ریکارڈ ہے، بلکہ یہ ایک چارج شیٹ بھی ہے، نہ صرف سیاستدانوں کے خلاف بلکہ خود سپریم کورٹ کے معزز ججز اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف. اب ظاہری بات ہے جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں یہ تو نہیں لکھا کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے، انہوں نے تو بڑے خوبصورت انداز سے خوبصورت پیرائے میں کچھ حقائق کو اس ترتیب سے بیان کیا ہے کہ اس سے سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ آج جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کون ہے. اور وہ آپ کو بھی میں بتاتا ہوں وہ کیا ترتیب انہوں نے بتائی ہے، آپ خود اس سے اندازہ بھی کر سکتے ہیں. پھر صدر مملکت نے 63A کے تحت ایک ریفرنس بھیجا کہ وہ 63A وہی تھا کہ بھئی جو جماعتوں کے کارکن ہیں وہ اگر اپنے پارٹی کے برخلاف ووٹ دیں گے تو ان کو نااہل کیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی نے جب استعفے دیے تو بہت سے ان کے لوگوں نے استعفے نہیں دیے، تو وہ پارٹی کے اندر بغاوت بھی ہوئی. تو اس پہ صدر عارف علوی جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے ریفرنس بھیج دیا سپریم کورٹ کو. اور پھر جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ 63A کے اس ریفرنس میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ بنیاد بنا، وہ جڑ تھی اس تمام خرابیوں کی جو آج جس کا سامنا پاکستان کو کر رہا ہے. اور جو 63A کی تشریح کی گئی تھی اس کے دور رس نتائج ہوئے اور انہوں نے ملک میں سیاسی تقسیم کو اور بھی بڑھا دیا. اور پھر اس 63A کی تشریح کے بعد حکومت بحال ہوئی پی ٹی آئی کی، اور پھر تحریک انصاف نے جو ہے پنجاب اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دی اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دی، جس کی وجہ سے یہ سارا بحران شروع ہوا. تو جیسے اطہر من اللہ بڑے ترتیب کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس بحران کے ذمہ دار جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی کافی حد تک ہے. اچھا، پھر اطہر من اللہ نے کہا کہ ابھی اعلان نہیں ہوا تھا تاریخ کا یہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد، تو تحریک انصاف خود ہی لاہور ہائی کورٹ چلی گئی اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ بھی آ گیا. ابھی اس فیصلہ آ گیا تھا، اس فیصلے کے خلاف پھر جو الیکشن کمیشن اپیل میں بھی گیا تھا. ابھی معاملہ یعنی کہ پینڈنگ تھا لاہور ہائی کورٹ میں، مگر وہاں پہ کافی حد تک فیصلہ بھی آ گیا تھا اور صدر مملکت کو کہہ بھی دیا گیا تھا کہ وہ اور الیکشن کمیشن مشاورت کرے، اور الیکشن کمیشن جو ہے پھر مشاورت کے بعد تاریخ کا تعین کرے، جس پہ الیکشن کمیشن نے کہا تاریخ ہم نہیں دے سکتے، تو وہ اپیل میں چلے گئے تھے اور وہ معاملہ بھی پینڈنگ تھا. پھر جیسا اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ اس وقت تھیں، کیونکہ اس وقت تک تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا تھا. تو یہ نوٹ جو ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، یہ تفصیلی فیصلہ جو آج آیا ہے نا، یہ صرف ان حالات و واقعات کا ذکر کر سکتا ہے جو 27 فروری سے پہلے کے ہیں، یعنی ان کے جس روز 24 فروری کے نوٹ جو لکھا نا اس دن سے پہلے کے حالات واقعات، اس کے بعد کے حالات و واقعات کا ذکر نہیں کر سکتا. تو اس وقت تک وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں پینڈنگ تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پینڈنگ ہیں. کہ جو چیف جسٹس نے 184(3) کا جو سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے ہیں، یہ آئین پاکستان کے تحت یہ اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا نہیں ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے آئین پاکستان کے مطابق چیف جسٹس اور 16 دوسرے ججوں پر مشتمل ہے، یعنی ملا کے سپریم کورٹ بنتی ہے، صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہے. پھر جو انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس جو اختیارات آج تک استعمال کرتے رہے ہیں وہ بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے وہ قواعد کے مطابق جو ہیں کوئی پرانے قواعد تھے جن کے تحت وہ استعمال کرتے رہے ہیں، جبکہ آئین کا جو آرٹیکل 191 ہے وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے آئین اور قانون کے تحت قواعد بنائے گی، یعنی جو بھی قواعد ہوں گے وہ
آئین کے مطابق بھی ہوں گے اور سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے مطابق بھی ہوں گے، اور یہ وہ قواعد ہوں گے جن سے جو ہے چیف جسٹس جن کے تحت وہ بینچوں کی تشکیل دیں گے اور کیس کو لگائیں گے مختلف ججوں کے سامنے۔ اور سپریم کورٹ نے 1980 کے قواعد بنائے گئے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہیں، یہ بنیادی طور پہ 1980 کے بنائے گئے ان رولز کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ایک انتظامی آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں، انتظامی آسانی کے لیے، کوئی اس لیے نہیں بنائے گئے کہ مرضی کے جج لگا کے مرضی کی آئین کی تشریح کرنا۔ پھر آگے جا کے جسٹس اطہر اللہ کہتے ہیں کہ جو آئین بنانے والے تھے سپریم کورٹ کو، انہوں نے 3 اختیارات دیے۔ ایک تو جو ہے وہ از خود کارروائی کا اختیار، اوریجنل جورسڈکشن سو موٹو، دوسرا جو ہے وہ نیچے سے جو اپیلیں آتی ہیں ان کو سننے کا، اور تیسرا ایڈوائزری، جو کہ صدر مملکت کی طرف سے کوئی ریفرنس آ جائے، ایڈوائز مانگی جائے تو وہ اس پہ، تو 3 اختیارات ہیں۔ اور جو اوریجنل جورسڈکشن ہے از خود کارروائی کا، وہ انتہائی غیر معمولی جورسڈکشن ہے، اور اتنے غیر معمولی اختیارات اور جورسڈکشن جو ہے اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہونا چاہیے، دوسری یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو بھی ہو یہ انسانی حقوق کے نفاذ کا مسئلہ ہو، کہ وہ نافذ کرنے کے لیے سپریم کورٹ یہ کارروائی کرے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے سو موٹو کی، اس میں بہت سارے قواعد اور ضوابط بھی جو ہے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے، مگر اگر کوئی قواعد یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کو اختیار ہے تو سپریم کورٹ ایسا ہول جو اختیار کو ختم بھی کر سکتی ہے، اس کو نظر انداز بھی کر سکتی ہے، جہاں تک انسانی حقوق کے نافذ کرنے کا مسئلہ ہے یا مفاد عامہ کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رولز میں یہ وہ ہیں، سپریم کورٹ کا اختیار اتنا غیر معمولی ہے کہ رولز سے بھی وہ ہٹ کے یہ ہو سکتا ہے، مگر قانون کے تحت۔ پھر یہ کہ یہ جو سو موٹو کا اختیار ہے یہ کسی متاثرہ فریق کی درخواست پہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ خود بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، اور اتنا یہ زیادہ غیر معمولی اختیار ہے، تو پھر اتنا زیادہ غیر معمولی اختیار جو ہے وہ کسی ایک فرد واحد یا ون مین شو تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو سپریم کورٹ کا ہوگا کہ جس میں وہ رولز کو بھی نظر انداز کر سکتی ہے، اور انسانی حقوق کا معاملہ اور سپریم کورٹ کسی قسم کے آرڈر بھی جاری کر سکتی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 11 رکنی بینچ نے بے نظیر بھٹو کے ایک کیس میں یہ طے کر دیا تھا کہ بہت ہی احتیاط سے یہ سو موٹو اختیارات استعمال کرنے ہیں، کیونکہ یہ بہت اختیارات غیر معمولی ہوتے ہیں، اور یہ بھی طے کر دیا گیا تھا کہ جو 184(3) کی جو شرائط ہیں کہ یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہو، انسانی حقوق کے نفاذ کا مسئلہ ہو، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ غیر معمولی سو موٹو کے اختیارات جو ہیں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ تاریخ کا ایک حوالہ جو انہوں نے دیا ہے کہ پہلے 1999 میں جنرل مشرف آئے، زبردستی منتخب حکومت کو ہٹا دیا، اسمبلیاں توڑ دی، اور پھر 184(3) کی جو ریسٹرکشن یہی اختیارات سو موٹو کے اسی سپریم کورٹ نے استعمال کیے، اور ظفر علی شاہ کیس میں جو ہے وہ نظریہ ضرورت باوجود اس کے کہ وہ متروک ہو چکا تھا، اس کو مسترد کیا جا چکا تھا، پھر نظریہ ضرورت کو انووک کیا گیا، اور پھر جنرل مشرف کو آئین کا اختیار بھی، آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ تو جیسے اطمین اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہماری سپریم کورٹ تو سو موٹو جو لیتی رہی ہے وہ جرنیلوں کو اختیار دینے کے لیے بھی لیتی رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کا یہ بھی کہا تھا کہ جو ایک جنرل مشرف تھا اس کو عدالت نے ٹرائی بھی کیا آئین سے سنگین غداری کے جرم میں، مگر وہ جرم بھی جو ہے ایک ہائی کورٹ نے اس کو سیٹسفائڈ کر دیا۔ وہ بیسیکلی جسٹس مظاہر نقوی لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے تھے، جن کے بعد ان کو ترقی مل گئی اور سپریم کورٹ آ گئی ان کا حوالہ دینے۔ تو جنرل مشرف کو سزائیں کنوکشن ہوئی، ان کو سزائیں بھی ملی، لیکن وہ ہائی کورٹ نے سیٹسفائی کر دیا، اور وہ ہائی کورٹ کے سیٹسفائڈ کرنے کے خلاف اور جو جنرل مشرف کو سزائیں تھیں ان کی اپیلیں ابھی تک سپریم کورٹ میں پڑی ہیں، اور وہ ان اپیلوں کا جنرل مشرف کے خلاف ان اپیلوں کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی، اور جنرل مشرف صاحب اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ یعنی جہاں پہ سو موٹو یا مفاد عامہ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ تو راتوں رات عدالتیں لگ جاتی ہیں کسی کو سیاسی گروپ کے لیے، اور جہاں پہ آئین سے سنگین غداری کے مجرم کو سزائے موت کے حوالے سے اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں سالہ سال پڑی رہتی ہیں، اور وہ ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔
اور پھر ان کا بہت سارے منتخب نمائندے بشمول نواز شریف کے کیس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اور ان کو نہال بھی کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے 63(1) کے تحت، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ وہ تو بہت ہی ادروائز بہت ہی شریف ہیں، فرشتہ ہیں، صادق اور امین ہیں۔ تو جو عدالت کے جو سپریم کورٹ کا جو کردار رہا ہے سیاست کے اندر، اس سے کوئی عوامی تاثر اچھا نہیں بنا، وہ کوئی پازیٹیو اچھا نہیں ہے، جو عوام کا اعتماد ہے اور جو کانفیڈنس ہے عدالت کے اندر وہ مجروح ہوا ہے اس طرح کے سیاسی فیصلے کرنے سے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بینچ بنانے کا ماسٹر ہے، ماسٹر آف دا روسٹر ہے، وہ بیسیکلی 1980 کے رولز ہیں، اور جبکہ وہ ہر کیس میں بینچ بنانے کے ان کے اختیارات ہیں، جبکہ جو 184(3) جو سو موٹو کے اختیارات ہیں وہ چیف جسٹس کے نہیں ہیں، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں۔ یعنی جو عام کیسوں میں چیف جسٹس بینچ بناتا ہے نا، تو اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یہ ماسٹر آف دا روسٹر ہے، 1980 کے رول ہیں، لیکن 184(3) سو موٹو کے اختیارات آئین میں لکھے گئے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کے نہیں ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کے زیادہ سخت ضابطے ہونے چاہیے کہ یہ بینچ بنانے کا اختیار سو موٹو کے اندر کیا چیف جسٹس کو ملنا چاہیے یا نہیں، اور اس میں جیسا تم اللہ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو کے لیے بینچ بنانے کا اختیار اجتماعی طور پہ سپریم کورٹ کے ججوں کو مل کر استعمال کرنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ سو موٹو بنتا بھی ہے یا نہیں، اور کتنے ججوں کا بینچ ہوگا اور کون سے جج ہوں گے۔ تو یہ کام جو ہے چیف جسٹس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ چیف جسٹس نے اپنے اس تفصیلی جسٹس اطہر نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مختصراً یہ کہ یہ جو سو موٹو 184(3) کا اختیار سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے، اور پھر اس میں جس طریقے سے بینچ بنائے گئے اور جس طرح مقدمے لگائے جاتے رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے کہ عوام کا اعتماد بحال کرنا اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور اس سے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، یہ جسٹس اطہر اللہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے یہ کیسز لگائے گئے اور جس طریقے سے بینچ بنائے گئے، اس تمام عمل کو شفاف ہونا چاہیے تھا اور غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا، اور عدالت کو ایسے معاملے میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے کہ جس میں سیاستدان جو ہیں وہ فریق ہوتے ہیں، اور جس میں جو ماضی کی جو پریکٹس رہی ہیں اور جو مثال جو نظیریں بنتی گئی ہیں جو کہ اوپر بھی ڈسکس کی گئی ہیں، وہ بھی ان سے بھی کوئی اچھا تاثر ماضی میں بھی نہ بنا ہو، اور عدالت کو کسی بھی سیاستدان کو یا فریق کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے یا سیاسی فائدے کے لیے استعمال کریں تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر اس کو کوئی ایج حاصل ہو جائے۔ تو سپریم کورٹ کو استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ عدالت کا فرض ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے کہ وہ اپنے سیاسی جو جھگڑے ہیں وہ عدالتوں میں لے کے جائیں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو نظر انداز کریں، اور وہ ادارے جو آئین کے تحت بنائے گئے ہیں ان کو نظر انداز کریں۔ ایسا کرنے سے ہم مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کو کمزور کرتے ہیں، اور جو سیاسی مذاکرات کے جو فورم ہیں ان کو بھی کمزور کرتے ہیں، اور جو عدلیہ ہے جو ریاست کا ایک اہم ستون ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے، اور اس کا وقار اور عزت جو ہے عوام کی نظروں میں اس کی غیر جانبداری اور خود مختاری وہ کم ہوتی ہے، وہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اور ایسا بار بار سو موٹو کرنے سے جو سیاسی فریقین ہیں وہ جو برداشت اور مذاکرات اور سیاسی ذرائع کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کا جو ویلیوز ہیں، جو پریکٹس ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ عدالت کا یہ فرض ہے کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب سپریم کورٹ میں 50,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں اور لوگوں کے فیصلے نہیں ہو رہے کیسز کے، تو ان لوگوں کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سیاستدانوں کے کیس اٹھا کے سننا شروع ہو جائیں اور پھر ان کے فیصلے جو ہیں ترجیح بنیادوں پہ کرنا شروع ہو جائیں۔ اور آخر میں جیسا تم اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ بڑے ہی ایک ستم ظریفی ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ سپریم کورٹ کو ایسے سیاسی تنازعات میں گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ جو سیاسی تنازعات ہیں
ان کے لیے الگ فورم ہے، اور آئین کے تحت جو فورم ہے ان کا اشارہ پارلیمنٹ کی طرف سے تھا۔ اور یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے ملک میں ایک ناقابل یقین حد تک سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے، عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشی ترقی اور لوگوں کی جو فلاح بہبود ہے وہ براہ راست متاثر ہو رہی ہے۔ اور جو اقتدار کے لیے جو جدوجہد ہے، جو جنگ ہے مختلف سیاستدانوں کے درمیان، اس سے عوام کی فلاح و بہبود اور جو معاشی حالات ہیں ان پہ براہ راست منفی اثر پڑ رہا ہے، اور لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ان کو اپنے انسانی حقوق سے، بنیادی حقوق سے بھی محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ایک طویل عرصہ جو غیر جمہوری حکومتوں کے نیچے گزرا ہے، اور اس سپریم کورٹ نے ان کو دوام دیا ہے، ان غیر جمہوری حکومت کو، جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور ملک کے عوام کو نقصان پہنچا ہے۔ اور جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ان کی جو ول آف دا پیپل ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہے، اس کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیا گیا۔ اب 75 سال گزر گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور ہمارے ادارے اب بھی کمزور ہیں، اور جو ہمارا ملک ہے وہ سیاسی اور آئینی بحران کے دھانے پر کھڑا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں وہ ایک ایک قدم پیچھے جائیں اور تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں، خود سے سوچیں۔ تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ، ان کو چاہیے کہ اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور جو ان کی آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے سپریم کورٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ ہم نے بھی ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اپنے سیاہ ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم اپنے یادداشت سے، اپنی تاریخ سے ان عدالتی فیصلوں کو مٹا نہیں سکتے، بھلا نہیں سکتے، مگر جنہوں نے، ان کا اشارہ تھا آمرانہ قوتوں کو اور آمروں کو، فوجی آمروں کو سپورٹ کیا، مگر ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ عوام کے عدالتوں پر اعتماد کو اور کانفیڈنس کو بحال کیا جائے، تاکہ کسی حد تک ہم اس ماضی کے سیاہ فیصلوں کو بھلا سکیں۔ جب سیاستدان اپنے آئینی اداروں کو یعنی پارلیمنٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اپنے جھگڑے جو ہیں عدالتوں میں لے آتے ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی سیاستدان تو عدالتوں سے کیس جیت جاتا ہے، مگر جو ہارتا ہے وہ کون ہے؟ وہ عدالت ہی ہے۔ شکست عدالت کی ہوتی ہے۔ سیاستدان تو کیس کوئی ایک جیتتا ہے، دوسرا ہارتا ہے، لیکن جو آخر میں جو شکست ہوتی ہے وہ عدلیہ کی ہوتی ہے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا تفصیلی فیصلہ دیا ہے۔ اب دیکھیں اس فیصلے کے بعد بھی اگر چیف جسٹس امت بندیال سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل فل کورٹ نہیں ہے، تو پھر فل کورٹ اگر عدلیہ کی نہیں ہوگی تو فل کورٹ کہیں اور لگ جائے گی۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔